बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, हिंदुस्तान में तसलसल के साथ अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुस्लिम आबादी के साथ वहाँ की इंतहा पसंद हुक्मरान जमात BJP और RSS के गुंडों ने जिस तरह से मज़ालिम ढाए हुए हैं वो भी अब ढकी छुपी बात नहीं रही। इस सिलसिले में अब इंटरनेशनल मीडिया ने भी भारतीय हुकूमत का सेकुलर स्टेट होने का पोल खोल दिया है। मुसलमानों और ईसाइयों के साथ साथ इंतहा पसंद हिंदुओं और ख़ास तौर पर RSS के गुंडों की जानिब से मज़ालिम घरों में घुसकर लूट मार करना, ख़वातीन की इस्मत दरी, और अब इंतहा ये हो चुकी कि अब मसाजिदों को भी ताले लगाए जा रहे हैं। बाज़ मसाजिद को शहीद भी किया जा चुका है। जुमे के रोज़ जुमतुल मुबारक की नमाज पर गंदगी फेंक कर मुसलमानों को अपने फ़राइज़ से भी रोका जा रहा है। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया पर इस किस्म की खबरें दिखाने पर पाबंदी, वहाँ की मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें और प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए इजाज़त है। इस किस्म की खबरों पर मीडिया हाउसेस को हुकूमत की जानिब से खूब नवाजा जाता है, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों पर होने वाले मज़ालिम की दास्तान रोज़ का मामूल बन चुकी है। सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरों के ज़रिए हिंदुस्तान भर से शहीद और ज़ख्मी होने वालों की खबरें वायरल होती रहती हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान जो कभी माजी में यकजा ना हो सका था, आज एक प्लेटफार्म पर अपनी बका की जंग लड़ने के लिए बेताब है। हिंदुस्तान के मारूफ मुसलमान स्टार अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने गुज़श्ता दिनों अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि हिंदुस्तान में खाना जंगी जैसी सूरत हाल है और मुसलमान अपनी बका की जंग लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मोदी सरकार ने ऐसी आग लगा दी है जो हिंदुस्तान को भस्म कर देगी। उनका कहना था कि हिंदुस्तान में एक नई रियासत का क़याम अमल में आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अपने ऊपर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान में बसने वाले ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान इस सूरत हाल से खासे परेशान हैं और अब उनके पास वाहिद हल ये है कि वो RSS के गुंडों से और मोदी हुकूमत से मुकाबला करें। भारत की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र हिंदुस्तान के 5 फ़ौजी अफसरान ने गुज़श्ता दिनों मुसलमानों की नस्ल कुशी को हिंदुस्तान की सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए मोदी हुकूमत को मुतनब्बा किया कि अगर इस तरह से मुसलमानों की नस्ल कुशी की जाती रही तो हिंदुस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ सकती है। इन फ़ौजी रहनुमाओं का कहना था कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी खुली काल से मुल्क अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। ख़त में ईसाइयों, दलितों और सिखों पर भी होने वाले मज़ालिम का जिक्र किया गया है। इन्होंने मज़ीद लिखा कि मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए अपनी फ़ौज को ही हिस्सा लेने के लिए दावत देना नाकाबिले कबूल बल्कि नाकाबिले मज़म्मत अमल है। एक तरफ तो हिंदुस्तान की जानिब से वहाँ के 40 करोड़ मुसलमानों और ख़ास तौर पर ईसाइयों के साथ जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं उसका सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब हिंदुस्तान ने क़याम पाकिस्तान से लेकर ताहाल हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ हीले बहानों से साजिशें की हैं और आज तक उसका सिलसिला जारी है। माजी में भी हिंदुस्तान की हुकूमत ने दरिया सिंध पर बहुत से पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए मुतअद्दिद डैम तामीर किए हैं और एक मरतबा फिर उन्होंने इसी किस्म के डैम तामीर करने का एक मंसूबा तरतीब दिया है। अब भारत जो दरिया सिंध पर डैम की तामीर शुरू करने जा रहा है उसमें 24 मेगावाट का हमनू शिलिंग, 25 मेगावाट का कारगिल हंटरमैन, 19 मेगावाट का संगरार और शिनोक हाइड्रो पावर मंसूबे की तामीर का ऐलान किया जा चुका है हिंदुस्तान की जानिब से। भारत के इंडस वाटर कमिश्नर PK सेसेकना मार्च 2002 को मतवक्का तौर पर अपनी तकनीकी वफ़द के हमरा कमीशन के साला इजलास में के लिए दौरा करेंगे। इससे कबल भारत ने दरिया सिंध पर 17 मेगावाट का तमाशापन बिजली मंसूबा और 19 मेगावाट का
زربک شوک ہائیڈرو پاور کی تعمیر کا کام بھی جاری کیے ہوئے۔ پاکستان انڈس واٹر کمشنر کی بھارتی ہم منصب کے ساتھ سرکاری سطح پر خط و کتابت رواں سال 19 ستمبر کو کی گئی تھی۔ بھارت کے پاس ریورس بیسن کے علاوہ گنگا اور برہمنا تپرا جیسے بڑے دریائے نظام بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ان دریائے نظام پر اپنے یہ منصوبے شروع کر سکتا ہے، لیکن ہندوستان حکمرانوں کا ہمیشہ ایک ہی مقصد رہا کہ وہ جتنا ہو سکے پاکستان کو نقصان پہنچائے، وہاں کی عوام کے لیے مسائل پیدا کرے۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی جانب۔ پاکستان میں ہمیشہ ملکی مفادات کے لیے بننے والے ڈیم تنازعات کا شکار رہے ہیں۔ جنرل ایوب خان کے دور میں جو ڈیم تعمیر ہوئے وہ بھی اس وقت تنازعات کا شکار ہے، اور اب گزشتہ 30 سالوں سے کالا باغ ڈیم ایک ایسا منصوبہ ہے جو سیاسی تنازعات کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر کالا باغ ڈیم کی تعمیر مکمل کر لی جائے تو پھر اس کی تعمیر سے پاکستان کی وہ 70% زمین جو پانی نہ ہونے کی وجہ سے بنجر پڑی ہے زیر کاشت ہو سکتی ہے، جہاں کروڑوں لوگوں کا روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اور ملک کی معیشت بھی مستحکم ہو سکتی ہے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر ہمارے 2 صوبوں کے تحفظات ہیں، جبکہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب اور بلوچستان اس سلسلے میں خاموش ہیں۔ ان دونوں صوبوں کی خاموشی کو رضامندی سمجھا جائے، لیکن خیبر پختونخوا اور سندھ وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ جن لوگوں کی زراعت سے وابستگی ہے وہ اس کے سب سے بڑے مخالف ہیں۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ سندھ کی 60% آبادی مخالف اور 40% آبادی خاموش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 40% آبادی اس کی تعمیر کے متعلق اپنی رضامندی ظاہر کرتی ہے۔ کالا باغ ڈیم کے ساتھ ساتھ سندھ کے عوام پنو عقل چھاونی اور تھل کینال کی بھی ماضی میں شدید مخالفت کرتے رہے ہیں۔ پنو عقل چھاونی کی تعمیر سے قبل مجھے ایک ریٹائرڈ جنرل نے بتایا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں سندھ کے چند سیاستدانوں، جن میں پیپلز پارٹی کی محترمہ بینظیر بھٹو شہید بھی شامل تھیں، GHQ بلا کر ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد ان تمام سیاستدانوں نے پنو عقل چھاونی کی تعمیر کی مخالفت محض اخبارات کے بیانات تک کی تھی۔ عملی طور پر اس چھاونی کے خلاف کوئی عملی کردار ان کا نظر نہیں آیا۔ پنو عقل چھاونی کی تعمیر سے علاقے میں حیرت انگیز طور پر لاکھوں افراد کو روزگار میسر ہوا، بنجر زمینیں آباد ہوئیں، علاقے کے لوگوں کے لیے روڈ، رستوں اور پلوں کی تعمیر ہوئی، بجلی اور سوئی گیس پہنچائے جانے کے انتظامات بھی ہوئے، لوگوں کو بنیادی سہولتیں میسر بھی ہوئیں۔ لوگ اس کی تعمیر سے آج خاصے خوش نظر آتے ہیں۔ پنو عقل چھاونی کی مخالفت کرنے والوں نے وہاں کی عوام کو جس انداز میں گمراہ کیا، اب لوگ وہاں ان چیزوں کو حیرت انگیز طور پر دیکھتے ہیں جو پنو عقل چھاونی کی تعمیر کے بعد وہاں لوگوں کو سہولیات میسر ہوئی ہیں۔ ناظرین، ہندوستان کے حکمرانوں اور وہاں کی حکمران جماعت کے جماعت جو ہے RSS، اس کی جو تنظیم ہے RSS، اس کی جانب سے جو مسلمانوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، اور اس کا سلسلہ اب سوشل میڈیا پر اور تمام انٹرنیشنل میڈیا پر بھی سامنے آ چکا ہے، تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین سے یہ پوچھنا ہے کہ جناب الطاف حسین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ چند سال قبل یہ فرماتے رہے اور گزشتہ دنوں بھی آپ نے فرمایا اور مودی سے اپیل کی کہ پاکستان بنانا خدا نخواستہ ہمارے بزرگوں کی بڑی غلطی تھی اور ہمارے لیے اب دروازے کھول دیے جائیں تاکہ ہم دوبارہ ہندوستان آ سکیں۔ تو اب جو وہاں رہ جانے والے مسلمان ہیں ان کے خلاف اس قدر زیادتیاں ہو رہی ہیں، وہاں کے ہندو تنظیمیں اور وہاں کے انتہا پسند ہندوؤں کی بڑی زیادتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب پہلے تو الطاف حسین صاحب کو چاہیے کہ وہ نریندر مودی صاحب سے یہ اپیل کریں کہ جناب جو وہاں مسلمان رہ گئے ہیں ہمارے، ان کو تو تحفظ فراہم کیا جائے۔ اب الطاف حسین اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی اقدامات کریں، مودی سے اپیل کریں، ہندوستان جائیں، وہاں لوگوں سے اپیل کریں، ہندوؤں کو کہیں کہ جناب میں تو جو پاکستان چلے گئے تھے مسلمان ان کو ہی واپس لانا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ تو ان مسلمانوں کو بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں جو آلریڈی یہاں رہتے ہیں،
تو ان کے تحفظ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو چاہیے کہ وہ جو ہندوستان میں مسلمان رہ گئے ان کے تحفظ کے لیے کچھ اقدامات کریں. مودی سے اس سلسلے میں اپیل کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم لوگ, میں تو یہ اپیل کر رہا ہوں ان مسلمانوں سے جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا تھا کہ ہم واپس ہندوستان چلیں. تو آپ تو ان مسلمانوں کو برداشت نہیں کر رہے ہیں جو آپ مسلمان رہ گئے ہیں. تو متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں مودی سے اپیل کرے اور مودی سے کہے کہ ہمیں جو ہے ہمارے ان مسلمانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. دوسری جانب ناظرین, میں اب سندھی کانفرنس لیڈروں سے بھی اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو اگر پاکستان میں کوئی ڈیم بنایا جاتا ہے تو آپ اس ڈیم کو سیاسی ایشو بنا لیتے ہیں اور سیاسی ایشو کے طور پر اس کو اس طرح سے متنازع بنایا جاتا ہے کہ وہ پوری دنیا, پورے پاکستان میں لوگوں کی نظروں میں متنازع بن جاتا ہے. اب دریا سندھ پر جو ہماری پاکستان کی ملکیت ہے, اور جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو دریا سندھ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا تھا. وہاں مسلسل ڈیم بنائے جا رہے ہیں, اس سے پہلے بھی ڈیم بنائے گئے ہیں, اب بھی وہ ہندوستان ڈیم بنا رہا ہے, آپ کا پانی روک رہا ہے. دریا سندھ پہ ہندو قابض ہونے جا رہے ہیں, وہ لوگ قابض ہونے جا رہے ہیں جو ہمارے مخالف ہیں, جو ہمارے ملک کے خلاف ہیں. اگر دریا سندھ پر قبضہ ہوتا ہے تو نہ صرف پاکستان کا پانی بلکہ سندھ کے عوام کو بھی جو ہے اس پانی کا حصہ کم ملے گا. تو لہٰذا سندھی قوم پرستوں کو جب سندھ کی وہ بات کرتے ہیں, سندھ ماں دھرتی ہے, سندھ کے حوالے سے وہ ہمیشہ سندھ کے ایشو پر سیاست کرتے ہیں, سندھ کے ایشو پر روڈ رستے بلاک ہو جاتے ہیں, سندھ کے ایشوز پر گھروں سے باہر نکلتے ہیں, لوگوں کو روڈوں پر لے آتے ہیں, قربانیاں دیتے ہیں, لوگ شہید بھی ہوتے ہیں, لوگ اپنا کاروبار بھی بند کرتے ہیں. تو یہ جو سندھ کے دریا پر جو ہندوستان ڈیم بنا رہا ہے اس سے لاموالا سندھ کے لوگوں کو نقصان ہوگا, اور ان کی جو خاموشی ہے اس وقت معنی خیز نظر آ رہی ہے. اس موقع پر سندھی قوم پرستوں کو باہر نکلنا چاہیے, روڈوں اسی طرح سے احتجاج کرنا چاہیے جس طرح سے وہ کالا باغ ڈیم کے خلاف کرتے رہیں. دریا سندھ پر تعمیر ہونے والے ڈیم کے خلاف اگر سندھ کے لوگ باہر نکلیں گے, احتجاج کریں گے, تو انٹرنیشنل سطح پر یہ احتجاج ریکارڈ ہوگا, اور جب یہ احتجاج ریکارڈ ہوگا تو اس پر ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے فرق بھی پڑے. تو یہ موقع ہے کہ وہ سندھ کا پانی جو قبضہ ہونے جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے جس طرح سے ماضی میں احتجاج کرتے رہیں, اس طرح سے ایک مرتبہ پھر نکلیں اور اپیل کریں ہندوستان کی حکومت سے کہ برائے مہربانی یہ ہمارا جو حق ہے اس پر ہمارے حق پر ڈاکہ نہ ڈالیں. جبکہ وفاقی حکومت اس سلسلے میں احتجاج کر رہی ہے اور کرتی رہے گی. اگر آپ لوگ بھی اس احتجاج میں شامل ہوں گے, سندھ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اس احتجاج میں شامل ہوگی, تو یہ ان کی قوت بنے گی اور آگے چل کر اس قسم کی حرکتوں کو روکنے میں مدد ملے گی. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.